नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। कुरान पाक की एक आयत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस में से एक हदीस आप हज़रात के सामने तिलावत की। आज इंशाअल्लाह ताला जो बात होगी वो रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल या उसकी तैयारी के हवाले से होगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा महीना हमारे ऊपर आने वाला है। तो मैंने ये सोचा कि बजाय अपनी बात करने के वो बातें की जाएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक के आने से पहले सहाबा इकराम से की। और एक बड़ा खुतबा इरशाद फरमाया जो हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, और बड़ी जामे और माने और बड़ी ख़ूबसूरत अंदाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के बारे में, उसकी अहमियत के हवाले से, उसकी आज़मत के हवाले से, उसकी फ़जीलत के हवाले से बात की, और शाबान के आखिर में की। तो सबसे पहले हमें अपने दिल में इस माह मुबारक की मोहब्बत को दाखिल करना है कि ये अल्लाह का महीना आने वाला है, इसकी मोहब्बत आया मेरे दिल में है कि नहीं। पहले तो अपने दिल को टटोलें, खंगालें कि मेरे दिल में रमज़ान के आने की खुशी है, या अल्लाह ना करे कि मैं परेशान हो रहा हूँ। खुशी है तो बहुत अच्छी बात है, ये मोहब्बत पैदा करने की चीज़ है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक के लिए 2 महीने कबल चाँद देखकर दुआ फरमाई कि अल्लाह रमज़ान तक पहुँचा दे, रमज़ान सलामती के साथ पहुँचा दे, रमज़ान के जो बहारें हैं, रमज़ान की जो फ़ज़ाइल हैं, जो सवाब है, वो सारा का सारा हमें मिले, उन बहारों से हम फ़ायदा उठा लें। तो सलामती की दुआ मांगी है। और फिर शाबान के आखिर में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया शाबान के आखिर में कि भाई रमज़ान आने वाला है। अच्छा, आने वाला नहीं है, छाने वाला है। क्या कहा? छाने वाला है। आना और जाना तो लगा ही रहता है, बाज़ लोग आते हैं और चले जाते हैं, बाज़ लोग आते हैं और छा जाते हैं। तो ये ऐसा महीना नहीं है कि आया और गया, ये ऐसा महीना है, इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन, कि ये तुम्हारे ऊपर छाने वाला है, साया करने वाला है रहमतों का। तो ये आना सिर्फ इसका आना नहीं है, ये छाने के लिए आ रहा है, ये तुम्हारे गुनाहों को धोने के लिए आ रहा है। रमज़ान जल जाने के माने में कि गुनाहों को बिल्कुल जलाकर खाक कर देता है। कि 11 महीने जिस मादियत के अंदर हम पड़े रहते हैं दुनिया के अंदर, ये एक महीना रूहानियत ऐसी बढ़ा देता है कि मादियत पर गालिब आ जाती है। तो ये छा जाता है, आता है और छा जाता है। क्या नमाजी, क्या बेनमाजी, क्या दीनदार, क्या गुनाहगार, सब मस्जिदों में आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। अल्लाह का डर गालिब आ जाता है, सवाब की उम्मीद बढ़ जाती है। दिन की बहारें अलग होती हैं, रात की बहारें अलग होती हैं। इसलिए फरमाया क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन, कि ये तुम्हारे ऊपर छाने के लिए, साया फिगन होने के लिए आ रहा है। फिर फरमाया शहरुन अज़ीमुन, बड़ा महीना है। शहरुन अज़ीमुन, बड़ा महीना है। इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस किताबों के अंदर अहादीस की मौजूद हैं कि ये अल्लाह का महीना है, अज़मत वाला महीना है, कुरान पाक के नुज़ूल का महीना है। इसमें एक बड़ी इबादत रोज़ा इसमें रखा जाता है। तो ये इस हवाले से अज़मत वाला है, शहरुन अज़ीमुन। फिर उसके आगे तफसील की शहरुन मुबारकुन, कि ये बरकत वाला महीना है। शहरुन
मुबारकुन, ये बरकत वाला महीना है। बरकत किसे कहते हैं? बरकत कसरत को नहीं कहते, ज़्यादती को नहीं कहते। एक होती है कसरत, एक होती है बरकत। इसको मिसाल से ऐसे समझे कि एक आदमी 4 रोटी खा ले और उसका पेट ना भरे। कसरत तो उसने की लेकिन पेट नहीं भरा। एक रोटी है, 2 आदमी आधा आधा खा लेते हैं। एक रोटी के 2 हिस्से किए और 2 आदमियों ने खाया, उनका पेट भर गया। ये है बरकत। कसरत और चीज़ है, बरकत और चीज़ है। कसरत ज़्यादती का नाम है, बरकत थोड़े का नाम है, लेकिन उसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। होती वो थोड़ी है लेकिन आदमी को सैर कर देती है। तो ये शहरुन मुबारकुन, कि ये शहर, ये जो महीना है रमज़ान का, ये बरकत वाला महीना है। अब वो बरकत क्या है, आगे ख़ुद ही उसकी तफसीर कर दी। एक तफसीर बिल हदीस ख़ुद होती है ना, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात की ख़ुद ही शरह कर दें। किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, किसी आलिम मुहद्दिस मुफ़क्किह को करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बात को ख़ुद समझा रहे हैं। इसलिए मैंने पहले अर्ज़ किया, आज मैं अपनी बात नहीं करूँगा। जो बात होगी वही होगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया सहाबा को, उसी सुन्नत को पूरा कर रहे हैं आज हम, कि अपनी कोई बात नहीं। वो जो खुतबा है वो हमारे लिए काफ़ी शाफ़ी है, उसमें अपनी कोई बात आगे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपने फरमाया कि ये बरकत वाला महीना है। अब बरकत क्या है, अब आगे सुने। फिर फरमाया कि शहरुन फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अब बरकतें शुरू हो गई कि ये ऐसा महीना है कि इसमें एक रात है। कितनी रात? एक रात। पूरा महीने की रातें नहीं, पूरे महीने में सिर्फ एक रात एक ऐसी है जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। वो एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। ये बरकत है। रात वो एक है, कसरत नहीं है उसमें, एक रात है, लेकिन बरकत कितनी है? 1000 महीनों से बेहतर। 1000 महीनों में यानी कि एक महीने में 30 रातें होती हैं। 1000 महीनों में कितनी रातें हो गई? 30,000 रातें। कितनी रातें? 30,000 रातें। अगर कोई शख्स इस एक रात में अल्लाह की इबादत कर ले, 30,000 रातों से बढ़कर उसको सवाब मिलेगा। ये है बरकत। रात वो एक है, शहरुन फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि एक रात इसमें ऐसी है जो 1000 महीनों से बढ़कर उसमें सवाब अल्लाह ताला अता करते हैं। ये पहली बरकत। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। दूसरी बरकत, अल्लाह जअलल्लाहु सियामहु फरीज़ा व क़ियाम लैलिही ततव्वुअन। अच्छा, इस माह मुबारक को जो फजीलत हासिल है वो इसके 2 अरकान इसमें जो इजाफ़ी किए जाते हैं उसकी वजह से हासिल है। फजीलत आया था ना, शहरुन अज़ीमुन, बड़ा महीना है, तो उसकी वजह तस्मिया बता रहे कि क्यों बड़ा है। कि इस माह मुबारक में दिन के वक़्त में, दिन के औक़ात में अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया। अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया और रात के क़याम को अल्लाह ताला ने सवाब की चीज़ बनाया। अच्छा, बाज़ लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं कि भाई रात का क़याम तो तहज्जुद की नमाज़ है, तो तरावी को से किनारा कशी या तरावी न पढ़ने का बहाना एक आप कह लें कि भाई ये इसमें रात के क़याम से मुराद तहज्जुद है। भाई तहज्जुद तो इस महीने में क्या हर रात में पढ़ने के लिए कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर ये खौफ ना होता, यानी कि परेशानी का, मुशक्क़त का, तो मैं इस तहज्जुद की नमाज़ को फ़र्ज़ करार दे देता कि मेरी उम्मत रात को इसको बोझ आएगा, पढ़ने में मुशक्क़त आएगी। ये इतनी फजीलत वाली नमाज है, ये तो हर रात की नमाज है। तो हर रात की नमाज है, इसको इस हदीस में अलग से ज़िक्र करने की क्या ज़रूरत थी? इससे पता ये चला कि रात का जो ये क़याम बताया जा रहा है इससे मुराद तहज्जुद नहीं है, इससे मुराद कोई और चीज़ है। उसे तरावी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तरावी। रात के क़याम को अल्लाह ने सवाब की चीज़ बनाया और दिन के रोज़े को अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमाया। ये इसके 2
ارکان بتائے رمضان میں کرنے کے. پھر اس کے بعد واپس وہی تفصیل شہر مبارکن کہ بھئی یہ شہر برکت والا ہے. تو کیسے برکت والا ہے کہ اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بڑی ہوئی رات ہے اجر کے اعتبار سے. پھر فرمایا کہ من ادا فیہ بخصلۃ من الخیر کہ اس میں کوئی آدمی خیر کا کوئی نفلی کام کرتا ہے, نفلی عبادت کرتا ہے, خیر کا کام کرتا ہے, جتنی نفلی عبادات ہیں وہ کرتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے اس ایام میں, یعنی کہ ان رمضان المبارک کے ایام میں. فرمایا کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا گویا کہ اس نے غیر رمضان میں ایک فرض کو ادا کیا. یہ برکت ہے, یہ برکت ہے. فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض کی اہمیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فرض وقت پہ ادا نہیں کیا, اس کو قضا کر کے ادا کیا, وقت گزر گیا لیکن ادا کیا, تو ساری زندگی نفل پڑھتا رہے اس فرض کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. ادا تو ہو جائے گا. فرض کی اہمیت کیا ہے کہ ایک فرض جیسے نماز فرض ہے, اس کو اس کے وقت پہ پڑھنا افضل ہے. اگر نہیں پڑھا گیا, نماز کو قضا کر دیا گیا, بعد میں پڑھ لی, نماز تو ادا ہو گئی, ذمے سے فرض ساقط ہو گیا, لیکن ساری زندگی نفل پڑھتا رہے اس فرض کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. آج ہم فرائض کو اتنا ہلکا لیتے ہیں, فرائض کو ہم اتنا ہلکا لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس پڑھ لی, ٹائم ہوا, وقت ملا, پڑھ لیا, نہیں تو بعد میں پڑھ لیں گے. اکثر خواتین گھر کے امور و داری میں لگی رہتی ہیں, کھانا پکانے میں, نماز کا وقت نکال دیتی ہیں. تو ہم نے ان کی بھی تربیت کرنی ہے. ہم اپنے دین کو گھر کی دہلیز کے اندر لے جاتے ہی نہیں ہیں, اپنے دین کو بھاری رکھتے ہیں گھر کی دہلیز تک. اس میں پھر پتہ ہے کیا خرابی ہوتی ہے؟ اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہم تو دیندار بنے پھر رہے ہوتے ہیں, 5 وقت کے نمازی بھی ہوتے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں, صدقہ خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری جو مستورات ہیں ان کا معاملہ بالکل الٹ ہوتا ہے. اور پتہ کب چلتا ہے؟ اپنے گھر کے مرد کو بھی بعض دفعہ حیرت ہو جاتی ہے کہ پتہ جب چلتا ہے جب غم کا موقع آتا ہے گھر میں یا خوشی کا موقع. آپ دیکھ لیں, غم کا موقع آئے گا تو مرد کا دین ختم ہو جائے گا, عورت کا دین چلے گا. کیا مطلب؟ کہ یہ کام کرنے ہیں جس کا دین سے, شریعت سے, سنت سے کوئی تعلق نہیں. مرد بیچارہ مجبور ہوتا ہے کہ یار غم کا موقع ہے, ابھی ایک پریشانی ہے, ابھی میں اس سے بحث کروں گا, خواہ بحث ہوگی, معاملے کو رفع دفع کرنا ہے, خاموش ہو جاؤ. ظاہر سی بات ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ٹینشن فری لائف گزارے. کراچی میں رہتے ہوئے کتنی ٹینشن ہے, تو آدمی بولتا ہے یار یہ جو کہہ رہی ہے کرنے دو. پھر اس کو اس کی بات پر سب کو تابع کیا جاتا ہے, آنے والے مجمع کو بھی تابع کیا جاتا ہے, حتیٰ کہ مسجد کا امام اگر ان کے اس غم میں شریک ہونے آ رہا ہے اس کو بھی تابع ہونا پڑتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی یہ ہمارے گھر کا رواج ہے, یہ ہمارے گھر کی رسم ہے. ہم پریشانی اور غم اور فوتگی کے موقع پر یہ کرتے ہیں. امام صاحب آپ اسی طرز پہ تھوڑا سا چل لیں. مرد مجبور کر رہا ہوتا ہے امام صاحب کو, امام صاحب کہتے ہیں بھئی یہ تو اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے. اسی طرح خوشی کے موقع پر شادی کا موقع ہے, اب خاتون کا دین چلے گا, خاتون کہے گی یہ کرنا ہے. مرد تو بظاہر سب کچھ سنتا ہے علماء سے کہ بھئی یہ کام کرنے ہیں, یہ نہیں کرنے ہیں, لیکن اس نے اپنی یہ تربیت گھر میں منتقل ہی نہیں کی. اپنا وہ دین اپنے اندر رکھا ہوا ہے, گھر کی دہلیز کے اندر لے کے ہی نہیں گیا. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا جب گھر کے اندر خوشی کا موقع آیا, کوئی بھی عقیقے کا موقع ہو یا اور کوئی خوشی کا موقع ہو یا شادی کا موقع ہو, پھر وہاں مرد کا دین سائیڈ ہو جاتا ہے, عورت کا دین باہر آتا ہے. اور عورت کا دین کیا باہر آتا ہے؟ ساری رسومات کی جاتی ہیں, سارے وہ کام کیے جاتے ہیں جو اللہ رسول کو ناراض کرنے والے ہیں. مرد وہاں شرمندہ پھر رہا ہوتا ہے, اور اس میں سارا جو آنے والا مجمع ہے اس کو اس عورت کے دین کے تابع کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ نکاح پڑھانے والا قاضی اگر مسجد کا امام ہے وہ بھی اس دین کے تابع ہو کے چل رہا ہوتا ہے. کل میرے ساتھ ایسے ہی ہوا, ایک نکاح پڑھانے کے لیے میں گیا یہاں سے کراچی یونیورسٹی. دھولا سے میری مکمل بات ہو رہی ہے مستقل کہ بھئی ٹائم کیا ہے اور فلانا کیا ہے اور ڈھماغ ہے. امام صاحب آپ نے بس 8 بجے پہنچ جانا ہے. میں نے کہا میں نماز پڑھا کے آ جاؤں؟ کہا کہ نماز 8:15 بجے آپ لیٹ ہو جائیں گے. میں نے کہا بھئی یہ کراچی شہر ہے, 10 بجے سے پہلے نکاح نہیں ہونے والا, آپ میرے سے لکھ لیں.
آپ پہلی شادی کر رہے ہیں، میں سینکڑوں نکاح پڑھا چکا ہوں. 10 بجے سے پہلے کوئی ہال میں نہیں آئے گا. ایک آدمی ڈیوٹی سے گھر آ رہا ہے کتنے بجے؟ 9 بجے. گھر آتے آتے اس کو 9:30 پونے 10 ہو رہے ہیں. پھر وہ نہائے گا دھوئے گا، اپنے گھر والوں کو تیار کر کے لائے گا آپ کے ہال کے اندر. شادی میں 10:30 بجیں گے کہ نہیں بجیں گے؟ لیکن نہیں، ہمارے گھر میں والد صاحب نہیں ہیں، میں ہی بڑا ہوں. مستورات ساری یہ مشورہ کر کے بتا رہے ہیں گھر کے بڑے کہ امام صاحب کو 8 بجے آپ نے ہال میں بلا لینا ہے، کوئی تاخیر نہ ہو. چلو بھائی ہم چلے گئے. ہم نے بولا بھائی وقت کی پابندی کرنی چاہیے، ہم عالم ہیں، اگر ہم بھی ان کی طرح سے اوقات کی پابندی نہ کریں گے تو پھر مسئلہ خراب ہے. ہم چلے گئے. یقین کریں میری گاڑی پہلی تھی اس ہال میں پہنچنے والی. آپ بتائیں نا 8 بجے کوئی ہال میں پہنچتا ہے؟ جتنے آپ بیٹھے 8 بجے کوئی پہنچتا، بلکہ میزبان نہیں پہنچتے، جن کا فنکشن ہے جو میزبان ہیں وہ نہیں پہنچتے 8 بجے. اب میں نے اس کو فون کیا، ظاہر سی بات ہے مجھے تو اپنی بھڑاس نکالنی تھی. میں نے کہا حضرت میں یہ ہال کے باہر کھڑا ہوں، شاید یہ ہال نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات. تو آپ کہاں ہیں؟ اب وہ اتنا ایک رنگ آ رہا ہے ایک رنگ جا رہا ہے، آواز بھی اس کی مرجائی ہوئی. جو ایک دن پہلے اونچے لہجے میں بات کر رہا تھا کہ بس آپ نے پہنچنا ہے، آپ بس 8 بجے پہنچ جائیں، ہم 7 بجے کے پہنچے ہوئے ہوں گے. فلاں ابے 7 بجے دولہا کبھی 7 بجے ہال کے اندر آئے؟ یہ ہمارا کلچر، عورت کا دین چل رہا ہے. پھر میں نے جب وہ آ گئے نا، میں نے ان سے کہا کہ یہ میرا ٹائم 8 بجے کس نے سیٹ کیا تھا، مجھے اس بندے کا نام بتا دیں. بولا وہ ہمارے گھر کی مسورات نے جو ہے نا یہ سارا مینیج کیا تھا، سیٹ کیا تھا، میں تو بس مجبور تھا اور فلانا تھا اور دھماکہ تھا. یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے. لیکن پھر مجھے اپنا تھوڑا سا میں نے اپنا یعنی کہ جو علم ہے یا جسے کہہ لیں ایک نسبت لگی ہوئی ہے علم کی، اس کی لاج رکھنے کے لیے میں نے کہا اب جب میں اس ہال کے اندر داخل ہو گیا نا، اب عورت کا دین نہیں چلے گا جب تک میں بیٹھا ہوں. میں نے آپ کا ویٹ کیا، اب جب تک میں اس ہال کے اندر ہوں گانے نہیں چلیں گے. اللہ کے فضل سے میں 9 بجے ہال کے اندر انٹر ہوا. میں 8:20 پہ وہاں پہنچ گیا تھا، نماز پڑھنے چلا گیا وہاں پر. 8:30 بجے نماز تھی. پھر ان کا ویٹ کیا، 9 بجے وہ آ گئے. 9:05 پہ میں انٹر ہوا اور 10:10 پہ وہاں سے باہر نکلا. 1 گھنٹہ 10 منٹ میں ہال کے اندر رہا. اللہ کے فضل سے گانے نہیں چلنے دیے. 3 دفعہ وہ خاتون آئی ڈی جے والے کے پاس کہ بھائی تمہیں ہم نے پیسے کس لیے دیے، گانے نہیں لگا رہے. وہ مینیجر کو بول رہا ہے، مینیجر کو میں نے ڈنڈا کیا ہوا تھا کہ جب تک میں اندر ہوں مجھے دیکھ رہے ہو آپ گانے نہیں چلواؤ گے، اتنا آپ میرا ساتھ دو. میں نے آپ کا ساتھ دیا. لیکن جب وہ کھانے کے لیے مجھے اصرار کرنے لگے کہ آپ نے کھانا کھا کے جانا ہے، اتنا ویٹ آپ نے کیا، بہت بہت معذرت. میں نے کہا میں آپ کا کھانا بالکل کھاؤں گا، لیکن وہ آپ کے پیچھے جو خاتون کھڑی ہیں آپ ان سے بھی ذرا دیکھ لیں، وہ اس کا انداز بھی دیکھ لیں کہ وہ غصہ کر رہی ہے کہ اب یہ جا رہے ہیں تو گانے لگاؤ فوراً. یہ دیندار گھروں کی بھی بات ہے کہ مرد تو 5 وقت کا نمازی ہے، وہ دین اپنا گھر نہیں لے کر گیا، تو گھر کے اندر یہ ماحول ہے کہ خوشی کے موقع پر عورت کا دین چل رہا ہے، غم کے موقع پر عورت کا دین چل رہا ہے. تو ہم نے یہ تربیت گھر والوں کی کرنی ہے. بات پتہ نہیں کہاں سے نکلی اور کہاں چلی گئی کہ آدمی اس ماہ مبارک میں برکت کی بات چل رہی تھی. برکت کہ ایک نفلی عبادت ادا کر رہا ہے، کوئی نفلی کام کر رہا ہے، اس کو ثواب کتنے کا مل رہا ہے؟ فرض کے برابر. یہ برکت ہے. اور اگر اس ماہ مبارک میں کوئی ایک فرض ادا کر رہا ہے، ایک فرض کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز ادا کر لی، تو ایسا کہ گویا کہ اس نے غیر رمضان میں 70 فرضوں کو ادا کیا، ثواب اتنا مل رہا ہے. یہ برکت ہے. کتنے فرضوں کو ادا کیا؟ 70 فرضوں کو ادا کیا. کتنی بڑی نعمت ہے. اس کی تیاری بھی تو کرنی ہے نا. ابھی تو ہم سے فرض نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں بھائی. ابھی فرض روزے ہیں، ایک روزہ رکھے گا، عام دنوں میں تو ایک روزے کا ثواب ہے بھائی. وہی روزہ رمضان میں رکھ رہا ہے 70 فرضوں کے برابر، یعنی کہ 70 روزوں کا ثواب ایک روزے کا مل رہا ہے. 30 روزے رکھ رہا ہے تو پھر اس کو ضرب دے دیں 70 سے، کہاں بات جاری. اور روزے کا بدلہ کوئی چیز نہیں ہے. روزے کا بدلہ کوئی اللہ نے نیکی کی صورت میں نہیں رکھا، کوئی جنت کی صورت میں بھی نہیں رکھا. یہ ایسا اللہ نے اس کا ثواب رکھا ہے نا کہ بندہ بولتا ہے بس سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا. اس کا بدلہ اللہ فرماتے میں خود ہوں، اس کی جزا میں خود ہوں. اس پر انشاءاللہ رمضان میں بات ہوگی، ابھی مزہ نہیں آئے گا. ابھی تو ہم استقبال رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی برکات بتلائیں کہ اس میں ایک رات ایسی ہے 1000 مہینوں سے بڑی ہوئی. یہ برکت، ایک رات میں عبادت کر لو جو لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں.
ہیں بھائی، 1000 مہینوں کی رات کے برابر ثواب مل جائے گا کہ آپ نے گویا کہ 1000 مہینے اللہ کی عبادت میں لگا دیے۔ ایک نفلی عبادت کر لو گے فرض کے برابر ثواب، ایک فرض ادا کرو گے 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ۔ پانی، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ، اور صبر علی المصیبہ۔ اور یہ ایسی ایک صفت ہے اگر بندے کے اندر پیدا ہو جائے اس کو اللہ کی معیت مل جاتی ہے۔ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ صبر کا بدلہ اللہ کے ہاں سے بغیر حساب کتاب کے اجر مل جانا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر ایک ایسی صفت ہے کہ اگر بندے کے اندر پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کو بغیر حساب کتاب کے اجر ملنے کا وعدہ ہے۔ تو اپنے اندر صبر پیدا کرنا ہے۔ عام دنوں میں بھی رمضان میں اعلیٰ پیمانے کا صبر ہونا چاہیے، اعلیٰ پیمانے کا۔ تو صبر علی الطاعہ، کہ روزہ رکھا ہوا ہے، طاعات پہ صبر کرنا، نیکیوں پر صبر کرنا۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس میں ہمیں مشقت آ رہی ہے، گرمی آ گئی، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، کھانے کا سارا سامان گھر میں موجود ہے، فریج بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کچن میں بھرا ہوا ہے سامان، لیکن ایک لقمہ ایک دانہ بھی منہ میں نہیں ڈال رہا۔ اللہ کا ڈر ہے، مانے آ رہا ہے اللہ کا ڈر، اور صبر کر رہا ہے اس پر۔ یہ صبر علی الطاعہ ہے، صبر علی الطاعہ ہے۔ رات کو تراویح میں کھڑا ہے، پیر دکھ رہے ہیں، عادت نہیں ہے اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی، اب نمازیں ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد تراویح کی نمازیں ہو رہی ہیں، اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور قرآن کی آیات لمبی ہیں، رکعتیں لمبی ہیں، اور یہ کھڑا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ اس پر مجھے اجر دے رہے ہیں، میرے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، اور پھر یہ اس پر صبر کرتا ہے۔ یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ یہ بھی رمضان میں اعلیٰ پیمانے کا اندر ہونا چاہیے کہ پریشانی اور تکلیفیں اگر طاعت پہ آتی ہیں اس پر اجر ملتا ہے۔ صبر علی المصیبہ، یا کہہ لیں کہ صبر علی الابتلاء، آزمائش، گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی فوتگی ہو گئی، یا کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری ہو گئی، اس پر صبر کرنا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو حاصل کرو، اللہ کی معیت کو حاصل کرو، اللہ کے ہاں سے بغیر حساب کتاب کے اجر کو حاصل کرو۔ اور ایک ہے صبر علی المعصیہ، کہ جس طرح طاعات پہ صبر کرنا ہے، طاعات پر مشکلات آئے صبر کرنا ہے، معصیت پر بھی صبر ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ گناہوں سے عام دنوں میں بھی دور رہنا ہے، رمضان میں زیادہ اہتمام کرنا ہے دور ہونے کا۔ گناہ کا دل کر رہا ہے، نہیں میرا روزہ ہے۔ غیبت کرنے کا دل کر رہا ہے، نہیں میں روزے سے ہوں۔ کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، نہیں میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن اس کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کوئی ثواب نہیں ملا۔ کیوں؟ روزہ رکھ کر وہ جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کر کسی کو گالی دے رہا ہے، روزہ رکھ کر غیبت کر رہا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، تو روزہ اس کا روزہ نہیں رہے گا۔ روزہ ایک ڈھال ہے نا، جہنم سے ڈھال ہے، شیطان کے واروں سے ڈھال ہے، وہ تب تک ڈھال ہے جب آپ روزے کو روزے کی طرح سے گزاریں گے۔ تو صبر علی المعصیہ، گناہوں سے بھی آپ نے دور رہنا ہے، کنارہ کشی اختیار کرنی ہے، اور زیادہ اہتمام سے رمضان میں اختیار کرنی ہے۔ یہ ساری تیاری ہے، ابھی 4-5 دن ہیں، ہم اس پر اپنی پریکٹس شروع کر دیں کہ گناہوں سے بچنا ہم آج سے ہی اہتمام کر دیں، آج سے ہی اہتمام کر دیں۔ یہ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے۔ پھر آگے فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ ہاں، غم خواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھنا، پڑوسیوں کے حالات سے واقف ہونا، سفید پوش لوگوں کے حالات سے واقف ہونا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ عام دنوں میں بھی کرنے کا حکم ہے، رمضان میں زیادہ اہتمام سے کرنے کا حکم ہے، کیونکہ یہ مواسات کا ہی مہینہ ہے۔ پھر آگے برکت کا ایک اور طریقہ بتلایا اور ایک اور بتایا کہ برکت کیسی ہے۔ ہوا شہر یزداد فیہ رزق المؤمن،
کہ اس میں ایمان والوں کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، زیادہ کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ بات پھر وہیں آ گئی، کثرت سے نہیں کہ بہت سارا سامان آپ کے گھر میں، نہیں نہیں، برکت۔ سحری کا کھانا مختصر ہوتا ہے، اور کراچی والوں کو تو بہت ہی مختصر ہوتا ہے کہ رات میں اتنا کھا لیتے ہیں، پھر وہ سحری میں بعض تو سحری کرتے ہی نہیں ہے۔ سحری بھی کرنا چاہیے، سحری کا کھانا برکت کا کھانا ہے، اور برکت زیادتی کا نام نہیں ہے۔ ایک گلاس پانی بھی پی لیا، یا لسی یا کھجور کا ایک دانے سے بھی آپ نے سحری کی، آپ کو برکت حاصل ہو گئی، اور اس کھانے پر اللہ نے آپ کے پورے سال کے رزق کو رکھا ہے۔ یہ ایسا برکت والا کھانا ہے۔ تو سحری سے دل نہیں چرانا ہے، سحری اچھے سحری میں اٹھ کر سحری جو برکت کا کھانا ہے اس کو کھائیں، بھلے آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو، تھوڑا کھا لیں، ٹھیک ہے۔ رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو روزے دار کو من فطر صائما، کہ کسی روزے دار کو افطار کرا دے، روزے دار کو رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرا دے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اللہ تعالیٰ دو انعام عطا کر رہے ہیں۔ کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما رہے ہیں، اور اس کی آگ سے خلاصی بھی ہو رہی ہے۔ مغفرت کا بھی اعلان ہو رہا ہے اس کے لیے، اور دوسرا اعلان آگ سے خلاصی کا۔ تو صحابہ ایک دم الجھن میں پڑ گئے۔ اچھا، صحابہ کرام ایسی جماعت ہے کہ جو بات ان کو الجھن میں ڈال دیتی اسی وقت فوراً پوچھتے، اسی وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جواب تشفی بھرا دیتے کہ ساری الجھنوں کو دور کر دیتے۔ آج انبیاء تو نہیں آئیں گے، انبیاء کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو آج اگر امت کو کوئی الجھن آتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو علماء سے پوچھ لیں، علماء ان کی الجھنیں دور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ پوچھنے کا بھی ایک یعنی کہ صفت اندر ہونی چاہیے کہ آدمی جو بھی کام کرے پوچھ کر کرے۔ تو یہ بات جب آپ نے ارشاد فرمائی کہ من فطر صائما، کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اتنا بڑا اجر اللہ اس کو عطا کر رہے ہیں۔ فوراً سے صحابہ کے دل میں کچھ کے یہ بات آئی کہ قالوا یا رسول اللہ کہ لیس کلنا نجد ما یفطر الصائم، کہ ہم میں سے ہر شخص یہ طاقت نہیں رکھتا کہ ہم کسی روزے دار کو افطار کرائیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ صحابہ پر زبان درازی جو آج کرتے ہیں نا، اور ان کے ایمان پر شک کرتے ہیں کہ فاقوں سے زندگیاں گزاری ہیں، مشقت سے یہ دین سیکھا ہے، اور پھر آگے امت تک صحیح نہج میں منتقل کیا ہے۔ پوچھا کہ ہم میں تو ہر ایک اتنی استطاعت نہیں رکھتا، اتنی اس کے پاس فراوانی نہیں ہے کہ وہ کسی کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ یعطی اللہ ھذا الثواب، کہ یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور کے ٹکڑے پہ ادا کر رہے ہیں، او شربت ماء، ایک گھونٹ پانی، یا او مزقۃ لبن، یا ایک گھونٹ لسی پر ادا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ پیٹ بھر کر کسی کو افطاری کرائیں، نہیں، اللہ یہ ثواب ایک گھونٹ لسی پر، ایک گھونٹ پانی پر، یا ایک کھجور کے ٹکڑے پر بھی عطا کر رہے۔ اور اس بات میں ترغیب ہے کہ افطاری کرانے کا ماحول پیدا کریں، اس میں ترغیب دی جا رہی ہے نا، کہ جب صحابہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہم استطاعت نہیں رکھتے، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، اتنی فراوانی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی جو صاحب استطاعت نہیں ہے وہ نہ کرائیں، جو فراوانی والے ہیں، استطاعت والے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وہ کریں۔ جیسا کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے نا، فطرہ صاحب نصاب پر ہے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے زکوٰۃ نہیں ہے اس پر، ایسا ہی ہے، بلکہ وہ تو زکوٰۃ لینے کا مستحق بن جاتا ہے کبھی کبھی، کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نہیں، اگر تم پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتے تو ایک کھجور کا ٹکڑے سے بھی افطار کرا دو، ایک پانی کے گھونٹ سے بھی افطار کرا دو۔ پانی کا گھونٹ کیا ہے اس کی حیثیت بتائیں بھائی، پانی کے گھونٹ کی کوئی حیثیت ہے؟ لسی کے ایک گھونٹ سے افطار کرا دے۔ تو یعنی کہ افطاری کا ماحول بنانا ہے۔ کیا ماحول بنانا ہے؟ یہ ماحول نہیں بنانا کہ سڑکوں پر جس طرح سے افطاریاں کرائی جاتی ہیں اس کی جو بے اکرامی کی جاتی ہے کھانے کی، یہ نہیں۔
آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھیں سفید پوش لوگ، اور اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں جن کے گھروں میں راشن نہیں ہے، افطاری کا سامان نہیں ہے، وہ فروٹ نہیں لے سکتے، آپ ان کے گھروں میں جا کر یہ فروٹ پہنچائیں، افطاری کا سامان پہنچائیں، شربت کی بوتل پہنچائیں، دودھ لے کر ان کے گھروں میں پہنچائیں، اور ضروری نہیں کہ پورا کین کا کین پہنچائیں، آپ 1 کلو دودھ پہنچا دیں، 1 دن کی افطاری کا سامان کر لیں ان کا۔ افطاری کا ماحول بنانا ہے، افطاری کا ماحول، افطاری کرانی ہے۔ ہاں، سحری کرانے کا حکم نہیں دیا اس حدیث میں، سحری کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ سحری کا کھانا برکت کا کھانا ہے، تھوڑا کھانا ہے، اور رات کو آدمی جو ہے وہ کھا لیتا ہے، تو اس کا اس نے ذکر نہیں کیا۔ اس میں ذکر کیا جا رہا ہے تو افطاری کے کرانے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ افطاری کا ماحول پیدا کریں، اور اس سے ثواب میں کمی نہیں آتی۔ اس کی تشریح بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی کسی کو روزہ افطار کرائے گا تو اس روزہ افطار کرانے والے کے ثواب میں ایک ذرہ بھی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو بھی ثواب مل رہا ہے اور اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، کمی نہیں کی جائے گی۔ ہاں، ثواب بڑا ہے۔ کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ اور پھر اس کی آگے برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہیں کہ اس کا اول جو عشرہ ہے، اول عشرہ وہ رحمت ہے۔ پہلے فرمایا کہ یہ چھا جانے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا چیز چھا جائے گی؟ رحمتیں، رحمتیں پھیل جائیں گی اور سب کو سمیٹ لیں گی۔ اول عشرہ رحمت کا ہے، اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے کہ پہلے عشرے میں جب رحمتیں گھیریں گی، گناہ دھلیں گے، پھر آدمی توبہ استغفار کرے گا، اس کی مغفرت ہوگی۔ اور پھر آخری عشرہ فرمایا عتق رقبتہ من النار، آگ سے خلاصی ہے کہ آدمی جب توبہ کر لے گا، صغائر پر بھی کبائر پر بھی، صغیرہ بھی معاف کبیرہ بھی معاف، مغفرت ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ اس کی آگ سے خلاصی فرما رہے۔ یہ برکتیں اس کی۔ اور فرمایا کہ اس مہینے میں ایک کام کر لینا، من خفف عن مملوکہ فیہ، کہ اپنے ماتحتوں کا جو بوجھ ہے، ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ ہے وہ کم کر لو۔ 8 گھنٹے ہے 6 گھنٹے کر لو، تنخواہ ان کی بڑھا دو، بونس ان کو اضافی دے دو۔ جو یہ کرے گا اس کے لیے بھی وہی کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، وہ 2 اعلان اس کے لیے بھی ہیں۔ بڑا اجر ہے۔ اپنے ماتحتوں سے، ماسیاں گھر میں آتی ہے کام کرنے کے لیے، ان کی کام کو ہلکا کر لیں، ان کے ساتھ ہاتھ بٹا لیں، یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ غمخواری کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت رکھنا۔ یہ پہلے سے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے، ہر سال یہ بات ہوتی ہے، ذہن نشین کرنے کے لیے دوبارہ مذاکرہ ہو رہا ہے۔ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ 4 خِصَالٍ، کہ 4 چیزوں کی کثرت کرنا۔ 2 چیزیں ان میں ایسی ہیں کہ جس سے تم اپنے رب کی رضا حاصل کرو گے۔ 2 چیزیں اس میں ایسی ہیں جس سے تم اپنے رب کی رضا حاصل کرو گے۔ ہر آدمی کی یہ چاہت ہونی چاہیے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور رمضان آ رہا ہے، اگر رمضان میں بھی ہم اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکے، پھر وہ کون سا دن آئے گا مجھے بتائیں کہ جس میں ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر وہ کون سا دن آئے گا تم ایمان لاؤ گے؟ وہ کون سی گھڑی وہ ایسی آئے گی رمضان کے علاوہ، اتنی برکت والی، اتنی مبارک گھڑی کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، آسمان سے جو برکت کے دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، روز مزین کی جاتی ہے۔ اب بھی ہم اللہ کو راضی نہ کر پائے تو پھر کون سا وقت آئے گا کہ جس میں ہم اپنے اللہ کو راضی کریں گے؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ 2 خصلتیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کی رضا حاصل کر سکتے ہو۔ پہلی چیز اللہ الہ الا اللہ کی کثرت، کہ ذکر کی کثرت اس مہینے میں زیادہ کرنی ہے۔ کرتے ہیں اور مہینوں میں بھی، لیکن اس میں اہتمام سے زیادہ کریں، لا الہ الا اللہ کی کثرت ہو۔ دوسرا استغفار، واستغفروا، اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں اپنے لیے، اپنے سارے اہل و عیال کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے استغفار کو مانگے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کو مانگے کہ رمضان کا مہینہ پا کر بھی اگر کسی نے اپنی مغفرت نہ کرائی، اس سے بڑا کوئی بدبخت اور بدنصیب ہو نہیں سکتا کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا، اس بد دعا پر۔ یہ جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے
اور وہی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے لیے، اپنی سارے اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنی آل و اولاد کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے استغفار کرو۔ یہ دو کام کرنے کے ذریعے سے تم اپنے رب کی رضا حاصل کر سکتے ہو۔ اور دو خصلتیں ایسی ہیں جن کے سوا تمہارا چارہ کار نہیں ہے، یعنی کہ تمہاری ضرورت ہے، ہاں ضرورت ہے، اللہ ضرورت ہے۔ ذہن سے ہی نکل گئیں دو خصلتیں، چلو آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ ہاں بہت ماشاءاللہ، فَتَسْأَلُونَ الْجَنَّةَ وَتُعَوِّذُونَ مِنَ النَّارِ۔ ہاں یہ دو خصلتیں ہیں جن کے جو تمہاری ضروریات میں سے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ اللہ سے جنت کو مانگتے رہو۔ اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ یہ دعا یہ سیکھ لیں، دعا چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، کہ دو چیزیں ایسی ہیں، دو خصلتیں ایسی ہیں، رمضان میں ان کو اہتمام سے اللہ سے مانگو، اللہ جنت عطا کر دے۔ اللہ جنت کا سوال ہم کرتے ہیں، جنت عطا کر دے۔ دوسری جہنم سے پناہ۔ یہ دو چیزوں کا سوال اللہ سے رمضان میں کثرت سے کرنا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ چیزیں کثرت سے اللہ سے مانگو، کثرت سے۔ اور پھر فرمایا، پھر دوبارہ وہی بات کہ ومن اسقا صائما، کہ جس نے کسی روزے دار کو پانی پلایا، سق اللہ من حوضی، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کہ جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ افطاری کا ماحول بنانا ہے رمضان میں، یہ سارے وہ کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ یہ وہ خطبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں صحابہ اکرام کو دیا۔ وہ سارے کی ساری باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ویسے ہی من و عن بغیر کسی اضافے کے گوش گزار کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، توفیق نصیب۔ نافع ٹی وی، بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔